जिंदगी आसान सफर नहीं है, मरना बहुत आसान है। मैं तो वो मेमन हूँ जो गोली की आवाज से मर जाते थे। मैं 5 गोलियां खा के आपके सामने जिंदा हूँ। अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो उनकी दुआ लेके निकलो, और वो दुआ भी बहुत से चीजों से बचाती है। हम असल में थोड़ा पैसा आ जाता तो अकड़ रहे होते हैं, थोड़ी पावर आ जाए तो अकड़ रहे। अकड़ किस बात के लिए रहे? मैं खत्म नहीं होती लोगों की, लीडरों की भी मैं खत्म नहीं होती, और जो सीट पे आते हैं उनकी मैं खत्म नहीं होती। इनकी भूख खत्म नहीं होती, इनके पास कितना पैसा होगा। एमक्यूएम में आप काम करते रहे, आपका पॉलिटिकल करियर रहा, और उसके बाद पीटीआई। खान ने मुझे कहा था कि भाई 252 जो सीट थी उससे इलेक्शन लड़ लो। तो जब मैं गवर्नर से मुलाकात हुई तो खान ने मुझसे यूं हाथ मिलाया और मुंह फिर के हाथ मिलाया। तो मैंने बोला यार इसको खुद को नहीं पड़ी। आजकल बड़ा चर्चा है, एक फिल्म आ गई है धुरंधर, उसके बारे में देख भी लिया आपने? जी मैंने देखा। हाँ, तो क्या कोई फीडबैक है आपका? देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, पाकिस्तान मेरा पहले। इंडिया को हजीमत का सामना इसीलिए अब जहन साजी कर रहा है। हम अमन के अलमर्दा है, लेकिन जब जंग थोपी जाएगी तो जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द नुसरत हारिस शो में आपके सामने नुसरत हारिस मौजूद हैं, और मेरे सामने जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ हाईलाइटेड नाम सुने हैं, देखे हैं, उनको इन एक्शन देखा है। उनमें से एक हैं रशीद गोडिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमने रशीद साहब को इन एक्शन भी देखा, जितना आप लोग स्क्रीन पर देखते थे, असेंबली में देखते थे, और वैसे भी देखा। बड़ी सारी चीज़ें इनके हवाले से हैं। एक खबर जो मेरे जहन से जाती नहीं है, क्योंकि उस वक्त हम बहुत परेशान थे जब आपके बारे में सुना था, और 6 गोलियां लगने की खबर जब चली थी, और उसके बाद तमाम एंकर्स, मीडिया, आपके चाहने वाले पॉलिटिशियंस, कौन कौन अस्पताल के बाहर खड़ा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या हालात हैं, कैसी तबीयत है। आज उस हवाले से भी बात करेंगे, उस इंसिडेंट पे भी बात करेंगे, दीगर और बातें भी करेंगे। आपको फॉर्मली खुशामदीद कहते हैं। मुझे तो पाकिस्तान और पीटीवी और न जाने क्या क्या याद आए। सुबह सुबह आपको कहते थे आना है, पहुंचना है। आते थे ना टाइम पे, ऑन टाइम। बिल्कुल आते थे, बिकॉज टाइम इज मनी। तो ये है, बिल्कुल आते थे। और प्रोग्रामिंग अपनी जगह, लेकिन हम सब आपस में ऐसे कनेक्टेड थे जैसे फैमिली। बिल्कुल। और वो आपस में शो से पहले, शो के बाद बातें, और सारी शेयरिंग, और जो सब कुछ चलता था वो बड़ा अमेजिंग था। याद करते हैं आप? बिल्कुल। याद तो इंसान को हर अच्छा बुरा दिन याद रखना चाहिए। वो इंसान ही नहीं है जिसको बुरा दिन याद ना हो और आज की अच्छाई बयान कर रहा हो। तो जिंदगी आसान सफर नहीं है, मरना बहुत आसान है। किसी ने गोली मार दी, मर गए। क्योंकि मैं तो वो मेमन हूँ जो गोली की आवाज से मर जाते थे। मैं 5 गोलियां खा के आपके सामने जिंदा हूँ, क्योंकि रब ने मेरी जिंदगी लिखी थी। अच्छा, इसी बात पे, क्योंकि ये बात कर ही ली है, वैसे मैं आपके बचपन से शुरुआत करना चाहती थी, वो बाद में आ जाती हूँ। ये जो 5 गोलियों की आपने बात की, मेरे जहन में खैर 6 गोलियां पता नहीं क्यों था। बहरहाल मुझे याद है जब आप आते थे हमारे पास, हम देखते थे रशीद साहब आए, एक गाड़ी में आए, अपना गए आराम से। हम बाहर तक भी, वहाँ पीटीवी का स्टेशन क्योंकि बड़ा वो बहुत होता है, अंदर ही पार्किंग होती है, तो बड़ी बातें आपसे होती थी। और मुझे याद है आप कहते थे, मैंने कहा आपका प्रोटोकॉल कहाँ है? आपने कहा मुझे कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, 3 दफा आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ और बस निकल जाता हूँ, तो अल्लाह मेरी हिफाजत करता है। ये इनके अल्फाज आज तक मुझे याद है। इसमें कोई शक है? आपके सामने जिंदा हो ना। बिल्कुल। कहाँ कहाँ गोलियां लगी थी? 1 2 3 4 5 क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बॉडी। बंदा तो मर ही जाता है ना उसमें। ईमान होना चाहिए कि आयतल कुर्सी अल्लाह का कलाम में हिफाजत करती है। अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो उनकी दुआ लेके निकलो, और वो दुआ भी बहुत से चीज़ों से बचाती है। आज के बच्चियाँ कहते हैं कि जी आप हमारा आपका जनरेशन गैप, हमारे ज़माने कहते हैं जनरेशन गैप। वो जनरेशन गैप की इस तरह क्यों दी गई थी पता आपको? कि माँ बाप की रिस्पेक्ट कम हो। किस तरह माँ बाप की रिस्पेक्ट कम कराई जाए। आज क्या नाम बोलते हैं? कौन सी नेशन? जेंजी बोलते हैं क्या? हाँ, जेंजी। वो इसका मतलब क्या है कि आप बिल्कुल अलग थलग हो, और ये सोसाइटी बिल्कुल अलग तरह है। मतलब ईस्ट एंड वेस्ट है, ये दिमाग में डाला जाता है। हालांकि क्या आपके दादा और आपके अब्बा में जनरेशन गैप नहीं था? क्या एक समय में पैदा हुए थे, एक टाइम पैदा हुए थे? क्या एज का फर्क नहीं था, ड्यूरेशन का फर्क नहीं था, तरक्की का फर्क नहीं था? तो बहुत चीज़ें डाली जाती हैं ताकि ये सोसाइटी डेवलप हो उनके हिसाब से।
ہم کو دیکھنا ہے کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں. ہم رسپیکٹ کے قائل ہیں کہ ماں باپ کا احترام, بڑے بھائی کا, چھوٹے بھائی کا, بہنوں کا, بیوی کا. لیکن وہ سب چیزیں وہ کرائی جا رہی ہیں ہم سے کہ بس یہ آزاد دنیا ہے, تم پیدا ہوئے کتوں بلوں کی طرح. ویلیو سسٹم ختم کیا جا رہا ہے. اچھا, تو اس دن کی اف اٹس اوکے اگر ہم اس دن کی بات کریں, اس دن جو آپ نکلے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دعائیں لے کر یا جو بھی, کہ کیا اگر ہم دوبارہ سے آپ سے وہ دن سننا چاہیں, کیا ہوا تھا اس دن نکلے آپ, کیا ہوا, کیا یاد ہے, اس کے بعد کیا ہوا؟ یاد تو بہت کچھ ہے, لیکن جب بتاتے ہوئے تکلیف بہت ہوتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ تو ایک انسیڈنٹ تھا. اس کے بعد کے جو 4.25 سال تھے نا, آدمی کو اپنی ویلیو پتہ چل جاتی ہے, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے دوستوں کی, اپنے چاہنے والوں کی ویلیو پتہ چلتی ہے, کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا. تو وہ بہت برا وقت تھا. لیکن یہ واقعہ یہ کہ اس واقعے سے پچھلے 15-16 دن تک میرے پاس پیچھے موٹر سائیکلیں گاڑیاں آتی تھی. میں کوئی پروٹوکول نہیں رکھتا تھا. آئی ڈونٹ بلیو ان گنز. زبان جو سب سے بڑا ہتھیار ہے, قائل کر لو یا قائل ہو جاؤ, 2 چیزوں کے علاوہ میرے پاس تیسری کوئی چیز نہیں ہے. تو میرا بچہ ساتھ میں ہوا کرتا تھا, ساتھ میں اس کو امریکہ پڑھنے آنا تھا. میرا کام پراپرٹی کا تھا, تو میں پراپرٹی کام بھی کرتا تھا. تو میں بچے سے ہی بولا کہ بیٹا تم ساتھ میں ہوگے, جو ڈیل ہوگی وہ پیسے تمہارے. کیونکہ پیسے میرے پاس نہیں تھے امریکہ پڑھانے کے لیے. تو وہ بیچارہ میرے ساتھ آتا تھا اس امید پہ کہ یار میں سفر کروں گا امریکہ اور میں وہاں پڑھوں گا. تو اس دن اتفاق سے میری بیگم اور اس کی والدہ نے کہا کہ مجھے برقعے خریدنے یا قرطبہ مارکیٹ میں کام ہے. میں نے بیٹا بیٹھ جا, تو سیٹ کی تیاری کر, اور ہم ابھی آ رہے ہیں. تو گاڑی کا اے سی خراب تھا, اور گرمی کے دن تھے, اگست میں گرمی ہوتی ہے وہاں پہ, اگست کے دن تھے. تو میرا اے سی خراب تھا, تو میں آگے بیٹھ گیا. عموماً میں اور میری بیگم آگے بیٹھتے, ڈرائیور پیچھے بیٹھتا تھا. وہ صرف کام پارکنگ کرنا ہوتا تھا, کیونکہ میں سینٹر میں سائڈ میرر سے کرتا تھا, دیکھتا تھا. اس دن میں آگے بیٹھ گیا, بیگم پیچھے بیٹھی تھی, اور اے سی نہیں چل رہا تھا, خالی فین چلا رہا تھا. تو ہم نکلے, تو اب کہاں سے ریکی شروع کی یہ تو ان کو ایجنسیز کو پتا ہے. لیکن ناہید اسٹور کے سامنے, جو شہید میں ناہید اسٹور پہ سگنل پہ ایک فقیر نے پیسے مانگے, میری بیگم نے شیشہ کھولا, پیسے دیے. اس نے ہیوں جاگ کے دیکھا, ہم نے سمجھا فقیر ہے بیچارہ, روز کچھ مانگنے کے چکر میں ہوگا. جیسے گاڑی گھومی اور سامنے وہ ناہید اسٹور کا گوڈاؤن ہے, وہ جو میرا پورا فلیٹ تھا وہاں پہ, جمپر پہ گاڑی رکی, اس نے فائر کیا, میں زخمی ہو گیا, ہاسپٹل لے کے گئے. اللہ کا ایک نیک بندہ تھا, محلے میں رہتا تھا, لڑکا تھا فیضان, وہ مجھے لے کے گیا. 1000 لوگ کھڑے تھے, کوئی لے کے نہیں گیا تھا. تو اس کے پیچھے بعد میں آئے تھے, ٹی وی اسٹیشن تک آئے تھے, روک گالیاں بک رہے تھے اس کو. اس نے گاڑی آغا خان ہاسپٹل کی جگہ لیاقت میں گھمائی. اللہ نے اچھا کیا لیاقت میں. آغا خان کا تو پروسیجر جو ہاسپٹل بہت اچھا ہے, لیکن وہ پروسیجر کاروائی تھوڑی سی ڈیلے ہو جاتی ہے, اور اس وقت ڈیلے کا ٹائم نہیں تھا. تو اللہ کا شکر لیاقت میں گیا. اور پھر جس بچے کی خواہش تھی امریکہ پڑھنے کی, گولیاں لگیں, اس کے بعد ٹھیک ہوا. میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا زخم, لیکن ووکل کارڈ پیرالائز ہو گئی تھی. تو پاکستان میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا. 85% فیلئر تھا اور 15% سکسیس تھا. فیلئر کا مطلب اتنا بڑا آلہ یہاں لگتا میرے. یہاں پہ آیا علاج کرانے کے لیے, اپنا فلیٹ بیچ کے, اپنا آفس بیچ کے آیا یہاں پہ علاج کرانے کے لیے. اور یہاں پہ آیا تو بچے نے بولا کہ بھائی, کسی نے بولا کہ بھائی اس کو یونیورسٹی داخلے کرا. میں نے یار میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کو داخل کرا, کانٹ افورڈ فیس. تو اس نے بولا کرتے ہیں نا, کچھ بھی کرتے ہیں نا, اس کا I-20 تو لے. پھر I-20 کر کے یہاں اسٹیٹس چینج ہوتا. میں نے اسٹیٹس چینج والا نہیں کرنا, لیگل طریقے سے پاکستان آئے گا, ایمبیسی ویزا دے گی تو آئے گا, نہیں تو نہیں آئے گا. تو پاکستان میں سب بچے پڑھتے رہتے, سارے بچے پڑھتے ہیں. تو میرا بچہ کوئی آسمان سے اترا ہوا تو نہیں. اس نے پھر وہاں سے ویزا لیا, یہاں پہ آیا, پڑھا, ماشاء اللہ گریجویٹ ہوا. پھر دوسرے بچے کو بھیجا میں نے اسی طرح. اللہ پاک سے لو لگا لو نا, اللہ پاک سے مانگ لو نا,
اللہ غفور رحیم ہے, رضا کے, اور اب بچے ماشاءاللہ اللہ کا شکر کامیاب ہو گئے. اللہ کا شکر, اللہ کا احسان ہے. اچھا, آپ نے یہ جو ساری بات بتائی نا, لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیشین اور ہمارا یہ اشرافیہ ہی ہے, اس میں ہی پولیٹیشینز بھی آتے ہیں اور ان کے بچے ہر جگہ کی, ان کو ایکسپوجر بھی ہوتا ہے, ہر جگہ پڑھنے بھی جاتے ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں اس میں جتنی مشکلات کا آپ نے ذکر کیا وہ تو ایک عام آدمی کے لیے ہوتی ہیں. لوگ کہیں گے یہ کیونکہ آپ ایم این اے رہے ہیں, آپ نے ساری مطلب یو آر دا میجر پولیٹیشین آف پاکستان. میں ایم این اے رہا ہوں, پارلیمان لیڈر رہا ہوں, لیکن فرعون نہیں رہا ہوں, کرپٹ نہیں رہا ہوں. یہ تو ہسٹری جو دیکھتے ہیں آپ, جرنلسٹ وہاں پہ کام کرتے تھی, آپ نے کبھی سنا تھا میرے متعلق کچھ؟ میں نے دیکھا تھا, آپ کی گاڑی دیکھی, آپ کا کورے گاڑی تھی, کورے گاڑی تھی, 3,25,000 میں گاڑی تھی. تو زندگی موت رب کے ہاتھ میں ہے. میں نے کبھی گارڈ نہیں رکھا, پروٹوکول نہیں تھا میرے پاس نہ پروٹوکول. جب گولیاں لگی نا اس کے بعد میرے بچے وہاں پہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. باہر نکلے تو 2 موبائل پولیس کی. مجھے زہر لگتا تھا کہ پولیس کی موبائل, پروٹوکول کس بات کا, میں کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہوں. اگر پاکستان میں سب کچھ اس طرح سے, لیکن انہوں نے کام ایسے کیے ہوتے نا, ان کو پروٹوکول رکھنا پڑتا, گارڈ رکھنا پڑتا, کام کوئی شریفوں والے کیے نہیں ہوتے. تو آپ کسی کی بھلائی کرو. گولیاں لگی تو 10-15 ہزار آدمی لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا تھا. میرے رشتے دار تو نہیں تھے اور میرے کوئی پارٹی کے ورکر تو نہیں تھے, پبلک تھی اس کے لیے کام کیا تھا. کیونکہ میں اسٹوڈنٹ لائف سے ویلفیئر کا کام کرتا ہوں. میں میمن کمیونٹی سے تعلق تر دوراجی سے, اور ہمارے کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بھائی ویلفیئر کام کرنا ہے آپ کو. نہیں, وہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت, ہم سب کے لیے ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا, اور دل سے افسوسناک واقعہ تھا. ایسا نہیں ہے کہ اٹ واز فار دا سیک آف ٹی وی یا آپ کی کوئی شخصیت, نام اللہ نے آپ کو دیا وہ بالکل اپنی جگہ, لیکن آپ سے جو ایک ریلیشن شپ تھا وہ سب کا تھا. میں دیکھتی تھی جب آپ ہمارے پاس بھی آتے تھے, ہمارا پروڈیوسر بھی, تو ہمارے لوگ بھی, ہمارے ہیڈ آف کرنٹ افیئرس بھی, میں زمانے کی بات کر رہی ہوں, کیمرہ مین بھی, ایوری بڈی. یعنی اب اور لوگوں کے لیے بھی کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو وی آر اے فیملی, ادھر ماحول ہی بڑا اچھا ہوتا ہے. صبح سب کی ملاقات ہو رہی ہے تو بہت زبردست خیر معاملات رہے. خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور آپ کو خیریت کے ساتھ صحت والی زندگی دے. اب تو ماشاءاللہ آپ پاکستان میں, کبھی امریکہ میں بچوں کے پاس آتے ہیں امریکہ, ادھر کوئی رکنے کا پلان ہے آپ کا؟ نیور, کبھی سوچا نہیں. اچھا, کیونکہ جب میں گولیاں لگ کے علاج کرانے کے لیے آیا تو وہ بھی عجیب واقعہ ہوا. میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, $1.5 کا خرچہ تھا. میں نے اپنا فلیٹ بیچا اور اپنا آفس بیچا, تو میرے پاس $35,000 آئے اور $20,000 اور آنے کے تھے. تو میں تو نکل گیا تھا علاج کے لیے. میں نے ڈکلیئر کیا یہاں پہ بھی اور ادھر امیگریشن بھی, ادھر بھی, کہ بھائی 5 لوگ ہیں, اتنے پیسے لے کے آئے. میں سوچتا تھا, میرا بیٹا جہاز میں جو 2nd نمبر ہے وہ تھا ساتھ میں, اور 3rd تھا بڑا, تو اس کو کینیڈا چلا گیا تھا, وہاں پڑھتا تھا اسکالرشپ پہ اور اپنی نوکری کرتا تھا وہ. تو میرا بیٹا رونا شروع ہو گیا, ابو $1.5 کیسے آئیں گے؟ میں نے غفور الرحیم ہے نا, راستہ کرے گا. اور میں جب ریسٹ روم کی طرف گیا ہوں جہاز میں, تو ایک پنجاب کا کوئی بندہ تھا, اس نے مجھے بولا, وہ گڑل کتنے جا رہا ہے؟ میں جہاز سے, میں نے بولا جہاز سے چیچو کی ملیت تو نہیں جانا, تو اس ٹائم جانا ہے, اتنے ہی جانا ہے. تو بولا کیا ہو؟ تو اس میں کوئی نیپالی یا بھوٹانی کوئی لڑکا یوں ایکسرسائز کر رہا تھا. اس نے مجھے پوچھا, میری آواز, تو اس بندے نے جو پاکستانی تھا, تو یہ سن رہا تھا. مجھے بولتا ہے, اے بھایا تیرے کو ایک صلاح دے. میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی, صلاح تو کسی کی بھی لینی چاہیے, عقل کل تو ہم نہیں. اس نے بولا اس شہر میں جا رہے ہو, ادھر کلو اور ہنی ملتا وہ لے لینا, اور کالی مرچ ثابت لے کے اس کو پیس کے 1 چمچہ پی لینا, بھگوان کی کرپا سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ میسج کسی کے ذریعے بھی بھجوا سکتا ہے. میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, انسان ہے. تو اللہ میسج کے, ہو سکتا ہے اللہ نے میسج میری حالت دیکھ کے پہنچایا ہو. تو میں نے ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے بولا کہ ادھر ہاسپٹل میں, تو جب یہ ڈالا ناک میں اور پورا یہ سامنے کیمرہ, تو جب کیمرہ دیکھنے لگا تو اوپر تصویر دیکھی, مائیکل جیکسن, بش, اور بڑا بش اور جو چھوٹا بش, اس کا اس نے علاج کیا. میں نے اللہ خیر کر رشید صاحب, اب کنگلے ہو گئے نکلو گے یا پتہ نہیں مار پیٹتے ہوئے نکلو گے, ان کا کتنا پیسہ لگے. اس کی انیشیل فیس تھی $2,500. باہر نکلا تو مجھے بولا $1,225. تو میں نے کہا ابھی تو پر ڈاکٹر نے کہا گاڈ لوز ہم, تو میں اپنی فیس نہیں لے رہا. اللہ کے
اللہ کی اس کے بعد وہ 1 مہینے کے بعد ٹائم دیا, تو 1 مہینے کے بعد میں کلو اور ہنی وغیرہ یوز کر رہا تھا. تو پھر 1 مہینے بعد گیا تو پھر ڈالا, پھر بولا گاڈ لوز یو. اور جب ڈال کے دیکھا نا, او یو آر میریکل مین. میں نے کیا ہو گیا اس کو پھر سے, تو اس نے بولا کہ تمہاری ووکل کورڈ تو کام کرنے لگی ہے, اب تمہارا آپریشن نہیں ہوگا, اسپیچ تھراپی ہوگی. میں نے ہاؤ مچ اٹ کاسٹ, $600, بٹ آئی ول چارج یو $300. میں اپنی فیس نہیں لوں گا. میں نے بولا رب کریم تیری مہربانی ہے. بے شک ہم اصل میں کیا ہوتا ہے, دیکھو بے شک ہم اصل میں تھوڑا پیسہ آ جاتا تو اکڑ رہے ہوتے ہیں, تھوڑی پاور آ جائے تو اکڑ رہے. اکڑ کس بات کے لے رہے ہو؟ اکڑا ہوا تو مردہ ہوتا ہے, زندہ انسان فلیکسیبل ہوتا ہے. لیکن لوگ کو احساس نہیں ہوتا کہ اپنی سیٹ کے ہوتے وہ دنیا پہ کیا کر رہے ہیں, اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو اگر انسان بن جائے تو پاکستان کب کا سدھر نہیں جائے. پاکستان تو سورہ رحمان کی تفسیر ہے, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لیکن میں ختم نہیں ہوتی لوگوں کی, لیڈروں کی بھی میں ختم نہیں ہوتی, اور جو سیٹ پہ آتے ہیں ان کی میں ختم نہیں ہوتی. ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی. ان کے پاس کتنا پیسہ ہوگا, ان کو گاڑیاں دیکھو, بنگلے دیکھو, بینک بیلنس دیکھو, اوورسیز کتنا کھاؤ گے یار. زندگی میں کتنے سال جیو گے, 60 سال, 70 سال, 80 سال, کتنا جمع کرنا ہے, کس کس کے لیے جمع کرنا ہے. اچھا یہ بتائیے نا بھائی, کراچی میں کس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی, کہاں پلے بڑے, کیا گھرانہ تھا, پالیٹکس میں کیسے آئے, یہ اپنی اسٹوری تو بتائیں. دورا جی میں پیدا ہوا, دورا جی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں. ادھر ہی وی ایم اسکول تھا, مسجد حبیبیہ کے ساتھ وی ایم اسکول, محمد علی رنگن والا کا اسکول تھا, کمیونٹی اسکول تھا, وہاں پڑھتے تھے. بعد میں وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی بھی قبضہ کی گئی اور انڈسٹری بھی قبضہ کی گئی, جو نیشنلائز کیا گیا. تو ہمارا اسکول بھی ہو گیا پیلا ہائی اسکول. اچھا. تو اس میں میٹرک کیا, جو بہت کراچی میں 3 4 نمبر اسکول آتا تھا. جب پیلا ہائی اسکول بن گیا تو ان کا کوئی رینک ہی نہیں تھا. وہاں سے میٹرک کیا, نیشنل کالج سے انٹر کیا. انٹر کرنے کے بعد حالات اچھے تھے برے تھے, تو کامرس پڑھنے لگا, بی کام کرنا تھا. تو نیشنل کالج کی رات کی کلاسز ہوتی اس پہ کرتا تھا, صبح اسٹیشنری سپلائی کرتا تھا. گاڑی نہیں تھی, موٹر سائیکل نہیں تھی, بس میں بیٹھتا تھا. 40 کلو کا تھیلا یہاں, 40 کلو کا تھیلا یہاں, اسٹیشنری مطلب پیپر, پینسل, اسٹیشنری کا فوٹو کاپی, ساری چیزیں دیتا تھا. انڈسٹریل بھی سپلائی کرتا تھا تھوڑی بہت. اس سے کام شروع کیا, 400 500 600 بچ جاتے تھے روز کے. اسی سے تعلیم مکمل کی. اور اسٹوری کا یہ ہے کہ 71 تک ہم بہت پیسے والے تھے. ایسٹ پاکستان الگ ہوا, نیچے آ گیا. تو اس کے بعد میرے والد نے بڑی اسٹرگل کی, بڑی تہجد پہ اٹھ جاتے تھے, 3 3:30 بجے اٹھ جاتے تھے, اور دعائیں کرتے رہتے تھے. اللہ نے کرم کیا اور ہم بچے سارے تھے کام پہ لگے, اپنی پڑھائی مکمل کی, رات کے کالج پڑھ گئے. اس کے بعد میں گارمنٹ کی شاپ تھی میری, گارمنٹ مینوفیکچرنگ بھی تھا, کلیم محمد طارق روڈ پہ. وہاں سے کام شروع کیا. ابو کے ساتھ میں تھا پہلے, ابو پیپر کا کام کرتے تھے والد صاحب, تو وہ ادھار کا کام تھا, اور مجھے ادھار کا کام زندگی میں پسند نہیں ہے. ابو کو 1 سال کے بعد بولا تو میں اپنا کام کروں. تو بولا اچھا ہے کرو, تم نوجوان ہو, تم نئی سوچ رکھتے ہو. تو میں نے شروع کیا گارمنٹ کا, مینوفیکچرنگ سے ریٹیل خود بھی کیا. اور اس کے بعد وہ 92 کا جو آپریشن ہوا, حالانکہ میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا, لیکن میری کاریگر سارے اردو اسپیکنگ تھے, تو میرا کارخانہ بند. اچھا. تو سپلائی کر نہ سکو. اس وقت میں نے دکانوں میں سپلائی کی تھی, تو 93 تک میں بے بس ہو چکا تھا, کیونکہ کاریگر ملتے نہیں تھے, کرفیو کا وقفہ ہوتا تھا. میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس سے پہلے کہ کوئی ہم پہ قرضہ چڑھ جائے, اس سے ایکسٹ کر جاؤ. تو 93 میں ایکسٹ کیا. شکر الحمدللہ, جن سے پیسے باقی تھے ماشاء اللہ اتنے اچھے دیندار لوگ, 7 سال میں پیسے ملے تھے مجھے. مطلب ایسے لگتا ہے میں بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ پاک نے جو بھی کرنا ہوتا ہے نا, اللہ پاک اس سے دوسرا راستہ آپ کے لیے اچھا رکھتا ہے. آپ کا بلیو ہونا چاہیے. تو میں پیسہ نہیں تھا ہاتھ میں, پیسہ تھا مگر اپنے پاس نہیں تھا. اس دور میری شادی بھی ہوئی تھی, اور 93 میں میرا بچہ پیدا ہوا جو کینیڈا میں پڑھتا ہے. تو اس کو مدر فٹ نہیں چلتا تھا, تو اس کے لیے مورینا کا BF ایک ڈبہ آتا تھا, 66 روپیز کا آتا تھا. ایک رات کو میری بیگم نے بولا کہ دودھ ختم ہو گیا. میں تو اس کا یہ الفاظ تھے, اور میری گھنٹی بجی. میں نے وہ کروں کیا, دراز میں سے پیسے نکالے, 8 آنے, 1 روپیہ, 2 روپیہ, 5 روپیہ, 62 روپیز ہوئے. 66 کا ڈبہ آتا تھا. اللہ پاک دیکھو میں کیسا بناتا راستہ, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. انسان توکل ہونا چاہیے,
ملائزم نہیں بول رہا ہوں، توکل بول رہا بالکل ہوں، ملائزم نہیں. بالکل نہیں، توکل پر تو بنیاد ہے ہماری. تو میں 62 روپیز چینج اور روپے کی نوٹ لے کے بادرہ پہ اسٹور تھا دیوان میڈیکل، تو اس میں رزاق کام کرتا تھا. رزاق کو دیے، رزاق کو بولا کہ یار 62 روپیز ہے، کل دے دوں گا. اور کل کا نہیں پتا تھا، ایک گھنٹے ایک پیسہ نہیں تھا میرے پاس، پیسے تھے کاغذ پہ. تو کل دے دوں گا. اس نے بولا شبہ کیا مسئلہ ہے یار، ادھر رہتے ہو مسئلہ. 60 روپے ڈبہ لیا، گھر پہ دیا. میرے گھر 6 فلور پہ تھا، تو ادھر سے اترا نیچے بیگم کو دے کے، اور نیچے دکان تھی، ایک کپڑے کی دکان ہے، نام نہیں لوگا، نہیں تو اس کی برانڈنگ ہو جائے گی، پھر وہ بولیں گے اس کی برانڈنگ کیوں کی. تو اس کے پاس منجی پڑی ہوئی تھی، 12:30 کا ٹائم تھا، منجی پڑی تھی. میں جا کے یوں لیٹ کیا اور آنسو نکل گئے. کروں گا کیا، پتہ نہیں میرے پیسے کب ملیں گے وہ نہیں پتا، لیکن صبح کروں گا کیا. تو اسی دوران ایک دوست نکلا. اس وقت یہ کولڈ ڈرنک شیشے کی بوتل میں ہوتی تھی، لے کے نکلا. تو میں لیٹا اور آنکھوں سے آنسو تھے، تو قریب آئے تو میں نے یوں ہاتھ کیے نا. تو میں نے بولا تو کہاں گھوم رہا ہے ادھر؟ تو بولا میں تو ادھر آ گیا تیرے برابر والی بلڈنگ میں. میں ٹوٹو بنگلے میں رہتا. بولا ہمارا فیملی ڈیوائڈ ہو گئی. اچھا کیا کام کر رہا ہے مجھے بول رہا ہے. اب مرتا کیا نہیں کرتا، جو منہ سے نکلا. میں نے بولا روڈ ماسٹری. تو وہ سمجھا کیا، بولا پراپرٹی کا کام کر رہا ہے. بھوکے کو کیا چاہیے، 2 روٹی. اس نے بولا ہاں. اس نے بولا دورا جی سے آگے مجھے کوئی دکان دلا دینا. میں نے تیرا نمبر کیا ہے کاغذ پہ چوکیدار سے لے کے نمبر لکھا، چپ پہ رکھا. فلیٹ کون سا ہے، فلیٹ لکھا. 12:30 بجے رات کو بادر آباد سے دورا جی پیدل کیا، کیونکہ پیسے نہیں تھے. وہاں پہ گیا، دکان ہے کون سی بلڈنگ، تو ایک پان والا تھا سامنے، میں کبھی بھی پان کھاتا تھا اسے. تو میں نے بولا یار ناصر بھائی ادھر کوئی دکان ہے. بولا تیرے دوست کی تو بلڈنگ بن رہی ہے. کون دوست؟ تو اس نے نام بتایا. اب سے 17 سال سے بات نہیں ہوئی، اسکول میں کبھی تھا. میں کدھر آفس ہے؟ میں چاندنی چوک میں. واپس گیا، صبح چاندنی چوک گیا. میں اس کے دوست کے پاس گیا. میں نے بولا دکان دیکھ لیں یہاں پہ ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم پیسے کا نا، وہ پوچھ لوں گا اگر تجھے لوکیشن پسند. واپس آیا، چھوڑا اس نے بادرہ پہ مجھے. اب اس کو کیسے بولوں کہ چاندنی چوک چل، جبکہ مجھے آفس بھی نہیں چاندنی چوک لیا کر نیشنل لائبریری کے ساتھ. تو وہاں پہ گیا، ڈھونڈتا پہنچا. تو اس کو پوچھا دکان کتنے کی، بولا 3200 روپے اسکوائر فٹ. میں نے بولا ایک فون کر سکتا ہوں، اس کو موبائل بھی نہیں تھے. اس کو فون کیا میں نے، بولا اس کو بولا 2800 میں دینی ہے. میں نے اس کو بولا 2800 میں دینی ہے. بولا نہیں 3200 کا 2800 کا نیا کام کر. میں نیا کام آج ہی کام شروع کیا میں نے. تو وہاں سے آواز ہے کہ ابھی پیسے لے لے، ابھی دکان میں 6 مہینے باقی تھے کنسٹرکشن کے، پوری پیسے لے لے. میں نے ابھی پیسے دے رہا ہے تجھے کام آ جائیں گے. 2900 میں سودا ہوا. میں نے وہاں سے واپس کیا ادھر اپنا بادر آباد. اس کی میں نے اس کو فون کیا، بولے پیمنٹ پڑی، آ کے میرے ساتھ آ جاؤ لے لی. اس کے ساتھ کیا 19 لاکھ روپے اس نے اس کو دیے. 18 لاکھ روپے 19 لاکھ کی دکان تھی. اور واپس آیا میں تو میرے بادرہ پر ڈراپ کرتے مجھے 18,000 کی کمیشن دیتا ہے. دس از اسٹوری کہ میں نے کام شروع کیا. اللہ پاک پہ توکل کرنا سیکھ جاؤ کہ قوت ہے. آج تو بولتے ہیں میں ہوں، میں نے سیکھا، میں کروں گا. لو آپ کچھ بھی کر لو، آپ کے نصیب میں نہیں ہوگا. نصیب کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ جاؤ نصیب. اللہ کا محنت پوری کرنی پڑتی ہے. نبیوں نے محنت کی ہے، نبیوں نے محنت کی. ہمارے لیے اگزامپل کون ہے؟ اور سارے دین. ہم یہ ٹھیکہ نہ لیں کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ دین میں ہمارے کسی دین میں دارو پینا منع ہے، کسی دین میں برائی کرنا منع ہے. ہر دین کو پڑھ لو آپ. لیکن ہم اپنے اس 1.5 انچ کی مسجد سے باہر نہیں نکلتے. دین میں کہا گیا انسانیت کی خدمت کرو. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کہاں لکھا مسلمان؟ تعلیم حاصل کرنے جاؤ، چین تک جاؤ، ایسے ہے کچھ جگہ نا، اس میں کہاں لکھا ہوا مرد جائے گا عورت نہیں جائے گی؟ لکھا ہوا ہے. ہمارے جو اور ہر مسلمان پر فرض ہے تعلیم علم حاصل اقرا، کرنا. پہلا جملہ کیا؟ اقرا. ہر مسلمان پر فرض تو ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا تو بولے یہ ملازم کو، آئی ایم ناٹ ملا. اور میں بولتا ہوں ایکسٹریمزم نہیں ہونا چاہیے کسی سائڈ کا، نہ بہت لبرل ایکسٹریمزم ہونا چاہیے نہ. آپ دیکھو نا یہاں پہ آپ ادھر رہتے ہو امریکہ میں تو آتا ہوں بچوں کے اوپر ملنے کے لیے. اس سوسائٹی میں جب میں پہلی دفعہ علاج کرانے کے لیے آیا تو ادھر کیفے یاسمین ہے، واس اینڈ
ہائی وے 6 فیمس اسپاٹ ہے وہ واس اینڈ ہائی وے 6 وہاں ایک مسجد ہوتی تھی, وہاں مسجد تھی. تو میں نہیں, وہ پہلے دارالعلوم ہوتی تھی, اب کوئی اور دارالعلوم نے مسجد بنا لی. تو دارالعلوم ہوتی تھی تو میں برابر سے برابر کو بلڈنگ میں کرائے پہ رہتے تھے, کیونکہ ہوٹل تو افورڈ نہیں کر سکتے, علاج کے لیے آئے تھے. تو رمضان کے دن آئے تو میں نے بولا ابھی کون ہوگا ادھر نماز پڑھنے ورنے کے لیے. دماغ میں تو یہ آتا ہے نا, اپنے پاکستان میں تو ہمیں ملاؤں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ ملک آپ کا دشمن ہے. ایسا نہیں ہے. میں جب نماز کے لیے گیا تو 5 منٹ دیر سے پہنچا, تو وہ جو مسلطس کے باہر روڈ پہ 2 صفیں بنی ہوئی تھی, شریف یہاں کھڑا ہوا تھا, شریف یہاں کھڑا, ٹو ڈائیورٹ دا ٹریفک. کس ملک کے اندر؟ جس کو سارے پاکستان کے مولوی صاحبان جو ہے نا وہ کافر کہتے ہیں, ہمارے دشمن کہتے ہیں. آپ کے برے وقت میں کون ہے؟ آپ کے برے وقت میں کون ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, ابھی بھی یہ دکیانوں سے خیالات ہے. آپ کے برے وقت میں آپ کو امداد کس نے دی؟ اب امداد کس کے پاس لینے گئے؟ آپ ٹریڈ کس سے کرتے ہو؟ آپ کے لوگ کہاں آباد ہیں؟ کیا عرب نیشن کے اندر آپ کو کبھی نیشنلٹی ملی ہے؟ بتا دیں مجھے, کوئی ایک سوال کا جواب دے دیں. اسی لیے تو لوگ یورپ اور امریکہ آتے ہیں. نہیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ دنیا سے باہر نکلو, پاکستان سے باہر نکلو, سفر آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے. سفر آپ کو ٹالرنس لیول سکھاتا ہے, سفر آپ کو سچائی دکھاتا ہے. ادھر کبھی آپ امداد دو نا, کبھی ہوم لیس ہوتے ہیں سگنل پہ. تو ایک دفعہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا ادھر رہنے والا ایک پاکستانی امریکن, تھوڑا ملا ٹائپ بھی تھا مجھے لگتا ہے, کیونکہ شیو میری جتنی داڑھی بھی نہیں تھی, وہ تو بہت چھوٹی تھی. تو ہوم لیس کو میں نے پیسے دیے نا, ایک کافر ہے, میں انسان ہے. پھر وہ قصہ سنایا کہ ایک فقیر مانگنے آیا, مجھے یاد نہیں پیغمبر کا نام کیا تھا, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے جو بھی ہے. ہاں, تو اس کے پاس کھانے کے مانگنے آیا, تو انہوں نے کہا میں اپنے اللہ کے نام سے دوں گا. تو اس نے کہا کہ فقیر نے کہا میں جس کو مانتا اس کے نام سے کھاؤں گا. وہ چلا گیا, انہوں نے کھانا نہیں دیا, وہ چلے گئے. اللہ کا حکم آتا ہے ان کے پاس, یہ میرے خیال موسیٰ دیتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام, مے بی آئی ایم رانگ. اے موسیٰ, اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو بولے 50-60 کے قریب. میں 60 سال سے میں کھانا کھلا رہا ہوں, تیرے پاس ایک کھانا لینے کے لیے آیا, تو نے اس کو انکار کیا. بھاگے بھاگے دوڑے جاتے ہیں, وہ پہاڑ تک چڑھ چکا تھا. اس کو بولا کھانا کھا لے, بولا میں تو جس کو مانتا ہوں اس کے نام سے کھاؤں گا. تو اس پیغمبر نے کہا کہ میں جس کو مانتا ہوں اسی نے پیغام بھیجا, اس کو کھانا کھلا, کہ انسانوں کو کھانا کھلانا ہے. آپ کبھی دیکھو عرفات حج پڑھنے جاتے ہو, عرفات کے میدان میں کیا ہے؟ عرفات کے میدان کا ہے کہ خطبہ سنو اور کھانا کھلاؤ. اللہ کو بڑی صفت پسند ہے کھانا کھلانے کی. اب کھانا کھلاؤ کسی کو بھی, مت دیکھو اس کا مذہب کون سے, مسلک کون ہے, کون سی اسکن والا ہے, کون سے کلر والا ہے. نو ناٹ ایٹ آل. نہیں, انسانیت, آپ 3/4 سے زیادہ قرآن میں انسانیت کا ذکر ہے, حقوق العباد کا ذکر ہے, جانوروں کے حقوق, پودوں کے حقوق, انسانوں کے حقوق, رشتوں کے حقوق. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بارے میں تو اتنا زور ہی نہیں دیا. انسان کی پوری زندگی کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا اور آپ کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں, اور وہی آپ بھگتتے بھی ہیں اس دنیا میں بھی اور بعد میں بھی. تو جو آپ کے ساتھ ہوگا, جو آپ لوگوں سے وعدے کریں, جو آپ لوگوں کو روشنی دکھائیں, یا جو آپ ان کے ساتھ دھوکہ کریں یا اچھائی کریں, ادھر ہی ہوگا. پھر لوگ کہتے ہیں ہم بیمار ہیں, یہ پریشانی, ہمیں وہ پریشانی ہے. تو بھائی یہ سب کا نتیجہ ہے. آپ کہتے ہو نا دنیا میں ایک کلک پہ ہے, وہ تو خالق ہے. جب آپ کلک پہ ہو تو وہ کتنی نینو سیکنڈ کی کلک پہ ہوگا. تو ادھر ہی دیکھنا ہے. پھر اس طرح میرا پراپرٹی کا سفر شروع ہوا. اس طرح تو پالیٹکس میں کب آئے تھے؟ تو میں بتا رہا ہوں. اچھا, ابھی اس وقت تک آئے نہیں تھے؟ نہیں, بالکل نہیں تھا, بالکل نہیں تھا. وہ 93 کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے. پھر میں اس دوران ہماری تنظیمیں چلاتے تھے ہم سارے اسٹوڈنٹ نے تنظیم بنائی تھی, سارے غریب و امیر کو بچے نے, ینگ اسکالرس آرگنائزیشن. جیب میں 100 روپے نہیں ہوتا تو 50 روپے نکالتے تھے اوارڈ کے لیے, بچوں کے لیے جو اچھا پڑھتے تھے, وہ دیتے تھے ان کو. پھر ایک ابابیل نام کی تنظیم بنائی جس میں ہم ویلفیئر کام کرتے, اناج سستا دینا, کتابیں سستی دینی. خیر نوکریوں پہ لگ گئے, کوئی باہر چلے گئے, تو وہ سلسلہ ٹوٹا. اس کے بعد ہماری ایک دوسرے گروپ, دوستوں کے گروپ نے, انہوں نے ایک تنظیم بنائی, تھوراجی یوتھ سروسز. پھر اب انہوں نے اب ماشاء اللہ وہی پروگرام جو ایوارڈ دینے کا تھا, اسکالرشپ دینے کا تھا, کیا ان کے پاس میرے خیال 40-45 کروڑ روپے انڈورمنٹ فنڈ ہے. ہماری کمیونٹی کی تقریباً 95% لڑکیاں
پڑھے لکھے ہیں. اور پڑھے لکھے کس کو بولتے ہیں پتا آپ کو؟ ہم لوگ ایٹ لیسٹ گریجویٹ کو پڑھا لکھے بولتے ہیں. ارے واہ. 95% لڑکیاں پڑھی ہوئی اچھا, ہیں. جبکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ میمن کمیونٹی میں جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں یا لوگ جلدی. نہیں, شادیاں جلدی بھی ہوتی تھیں, اب نہیں ہوتی, اور ہوتی بھی تھیں تو لڑکی پڑھتی تھی, اوکے, لڑکا پڑھتا تھا اس دوران بھی. تو یہ تو ہے, پڑھائی کے بغیر دنیا ادھوری ہوئی ہے. تو اس کے بعد چلتے گئے. تو پالیٹکس میں کس نے آپ کو؟ ہاں نہیں, ابھی تو پالیٹکس میں, ابھی تو سوشل ہے. پھر میں دھوراجی میں کمیونٹی میں کام کرتا, پھر دھوراجی کا پریزیڈنٹ بنا. وہ بھی حادثاتی طور پہ پریزیڈنٹ بنا. پرانا پریزیڈنٹ تھا, میں نے اس کو سمجھایا کہ میں نے بولا دیکھ ایسوسیشن کا گراف نیچے گر رہا ہے, کسی موبا بولتے ہیں عزت دار آدمی کو. تو اس نے مجھے یہاں ہاتھ رکھ کے گالی بکی, جس میں طاقت ہو مجھ سے ووٹ سے جیت لے. اس وقت 300-350 ووٹ پڑتے تھے, کسی کا انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, میں نے گاڑی گھمائی, میں اپنے بادرات میں سودا لینے نکلا تھا, میں گاڑی گھمائی دھوراجی دفتر میں, کیا مجھے فارم دے ممبر کا, ممبر بھی نہیں تھا میں, ممبر بنا. میں نے دوسرا فارم دے الیکشن کا, سیدھا بھرا پریزیڈنٹ کا فارم. اب میں نے دوسرے دن لسٹ مانگی, تو لسٹ میں کیا لکھا ہوا تھا کہ جی رشید گوڑل CNSA نمبر یہ. اس وقت ڈیٹا سیس بھی نہیں تھا, گھر کدھر ہے, فون نمبر کدھر, کچھ نہیں معلوم. میں رات کو دوستوں کو ملا, میں نے تیرے پاس دھوراجی والے نمبر کتنے ہیں, تیرے پاس کتنے, سب کے فون لیے. اس وقت نوکیا 327 پتہ نہیں کون سا تھا وہ تھا, وہی واٹس ایپ نہیں تھا. سب کے نمبر لیے, فجر پہ میسج, رات کو میسج, فجر پہ میسج, رات کو میسج, جتنے نمبر ملتے تھے کہ میں کھڑا ہوں, یہ پروگرام ہے. 300-350 ووٹ پڑتے تھے, اور 300 والا جیت جاتا تھا. میرے الیکشن میں پڑے 1600 ووٹ پڑے, 1250 میرے کو, وہ 300-350 کو. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد میں نے کمیونٹی ایٹ لارج, ہماری کمیونٹی میں کیا ہوتا تھا کہ 100 بیواؤں کو زکات دے دی, 200 بچوں کو پڑھا دیا. میں کمیونٹی ایٹ لارج. تو بولا یہ کروا ہے, یہ کیا ہے؟ تو میں نے بولا یار کمیونٹی 2025 میں کہاں کھڑی ہوگی, 2030 میں کہاں کھڑی ہوگی, ہم کیسے اس ملک کی خدمت کریں گے, ہمارے بچے کتنے بچوں کو بینیفٹ کریں گے. بولا دماغ میں خراب ہے. میں نے ایک پروگرام کیا, تو ایک چاچا تھے, اب مرحوم بیچارے انتقال کر گئے, بڑے سیٹ تھے. بولا یہ کیا میں نے کسی کے پیسے جمع, اپنے ایسوسیشن کے پیسے نہیں کیے. میں نے نکالے 20,000 روپے, 20,000 روپے پروگرام ہو جاتا تھا. تو اس طرح میں دھوراجی کا پریزیڈنٹ بنا. پھر ہماری آل پاکستان ممبر فیڈریشن سپریم کونسل ممبر بنا, اور پھر ورلڈ ممبر جب بنی 2002 میں, تو میں فاؤنڈر لائف ممبر, مطلب کیا بولتے ہیں, پہلے لائف ممبر میں سے میں تھا. اس میں بھی کام کیا کہ بھائی کام کرو, فوٹو کے لیے نہیں کام کرو. کسی غریب کو 10,000 روپے دے دیں, فوٹو کے دے, فوٹو کھینچتا اور 4 اخبار میں. تو مجھے لگ رہا ہے آپ کی ٹریننگ ہو رہی تھی اس وقت, اللہ تعالیٰ جس طرف میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ویلفیئر کام سیکھا نا. میں برملا کہتا ہوں, لوگ چھپاتے ہیں, اسماعیلی کمیونٹی سے. امین آباد جاتا تھا, میرے کلاس فیلو تھے وہاں رہتے تھے, تو ہم پڑھتے تھے وہاں پہ. تو ان کا فیملی ماحول دیکھتا تھا, ان کی ویلفیئر دیکھتا تھا. مجھے لگتا ہے یار یہ کچھ کام کرتے ہیں. اور اللہ پاک نے میری ٹریننگ رکھی تھی اسکول لائف سے, تو کالج لائف سے. تو جب میں دھوراجی کا پریزیڈنٹ بنا, تو میں اسی چیز کو لے کے نکلا. اس کے بعد میرے پاس آئے وہ 2-4 لوگ کہ بھائی میمن چاہیے ناظم. اچھا, وہاں سے شروع ہوا, میمن چاہیے ناظم. یہ 2005 یونٹ انچارج, سیکٹر انچارج. میرا کوئی تعلق کسی پارٹی سے نہیں تھا. صحیح. تو جب میرے پاس گھر پہ آئے نا, تو جب انہوں نے منہ کھولا کہ میں ناظم کے لیے, آپ چل نکلو ادھر سے, لٹرلی میں نکلو ادھر سے, میرا کام نہیں. بولا 2-4 لڑکے دے دو, پھر لڑے. میں نے ہاں لڑکے تو ہیں, میں بولتا ہوں کسی کو, میرا کام سیاست نہیں, مجھ سے آپ خدمت کا کام کرا لو. 2-4 لڑکوں کو لیا, تو ایم کے نام سے ان کی ماں ابا منع کرتے. آخر میں ایک دوست کا فون ہے, تو لڑ لے. ابھی جب یہ کہتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید اسٹیبلشمنٹ نے بولا کو تو لڑ لے. ہمارے دماغ میں تو وہی ہے نا, ایک وائرس بھرا ہوا ہے, تو لڑ لے. لیکن آپ کو دوست نے بولا, میرے بہترین دوست نے بولا لڑ لے, کچھ نہیں ہوتا, کام کرنا تجھے ہے نا, کر لے. تو میں ناظم بنا. الیکشن 100 ووٹ سے ہار گیا یا ہروایا گیا مجھے, کیونکہ میرے سامنے ہی واقعہ ہوا تھا. اب میں کچھ بھی بولوں میری بات پہ یقین نہیں کریں گے. میرے سامنے ڈبل ٹپے لگائے میرے ووٹ پہ, اور جو بھی جس نے بھی کیا اللہ اس کو بھی ہدایت دے. اس کے بعد میں کشمیر چلا گیا, زلزلہ آیا تھا 2005 کا, تو میں ورلڈ ممبر سے انچارج تھا.
اور ہم نے وہاں پہ بڑا اچھا کام کیا, منظم طریقے سے کام کیا. جو ہمارے پاس ادھر اسلام آباد میں آ کے بولتا نا مر گیا ہوں, خاندان مر گیا, اس کو بولتے ایڈریس دیں, اسے ایڈریس میں پہنچا گیا. اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو 2 نمبریہ لوگ 9 سال بعد آتے تھے نا, مر گیا ہوں, گاؤں آؤں, یہ وہ آگے جا کے مال بیچتے تھے, ہم نے ڈور اسٹیپ پہ پہنچانا تھا. اس طرح میں کشمیر میں تھا تو فون لگتا نہیں تھا, میں اسلام آباد پہنچا تو مجھے فون آیا, آپ واپس آ جاؤ, آپ نے حلف اٹھانا ہے. کون سا بات کا حلف اٹھانا بھائی؟ تو بولا وہ ناظم کے لیے. میں نے کیوں؟ بولا جو اس کو جتوایا تھا اس کی جو سرٹیفکیٹ تھی وہ جعلی نکلی. کورٹ نے کہا رنر آف دا ونر. خیر میرے نصیب میں تھا, اللہ نے سفر وہاں شروع کرنا تھا. یہ دیکھیے کہاں کیسے سچویشن بنی ہے. دیکھیں حقیقت آدمی جب کچھ بن جاتا ہے نا وہ چھپاتا ہے کہ یار میں مزدور تھا, میں غریب تھا, یہ تھا. آج پیسہ آ جائے کہ پیسے والے پوچھے کیا ہی گال کر رہے ہو یار, میں تو جدی پوچھی پیسے والا آ رہا, میری انی سی فیکٹری نہیں تھی, میرے انا سا امپائر تھا. ٹھیک ہے نا, وہ جو کچھ بھی بولے لیکن سچ بتانا چاہیے. تو اس طرح ناظم وہاں سے ناظم کا وہ حلف اٹھایا. اب سیدھی بات ہے, جسم میں جراثیم میمنوں کے اور ویلفیئر کے تھے تو وہ کام کرتا تھا. اب کبھی جا کے دیکھنا کچی مون پارک, کوکن گراؤنڈ, یہ ساری چیزیں مل بانٹ کے بنائی تھی کہ بھائی, اور پیسہ کھانے نہیں دیا تھا. خرابی وہاں سے شروع ہوتی جب پیسہ کھانے نہیں دیا کسی کو, نہ کھایا نہ کھانے دیا, تو دشمنیاں بڑھتی گئی. پھر اس کے بعد وہ جماعت اسلامی نے UC2 اور UC8 پہ کیس کیا. اچھا مہنتی صاحب ادھر کے انچارج تھے, شاید حسین مہنتی, ان کو ڈر تھا کہ یہ تو ورکر ہے, یہ ہماری سیٹ کھا جائے گا اگر ناظم رہا. تو UC2 UC8 کا کیس ایک ہی تھا. میری کیا بولتے پیشی ہر دوسرے تیسرے دن ہوتی تھی کورٹ میں, ان کی 1.5 سال کے بعد پہلی ہوئی تھی. اس کو ڈر تھا. اس دوران کورٹ نے فیصلہ دیا کہ دوبارہ الیکشن کرا. اور ٹھیک ہے بھائی, تو میں دوبارہ الیکشن ہوا تو میں مجھے ٹاؤن کوآرڈینیٹر بنا کے بھائی چیک کر لیا کرو یار رشید بھائی, آپ بہتر طریقے سے دیکھتے ہو. پھر میں دنیا میں کہیں بھی جاتا تھا تو پکچر کھینچ لیتا تھا, یہ چرنگی بنی ہوئی ہے, یہ لائٹ لگی ہوئی, تو اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کرتا تھا میں. تو پھر اس کے بعد نام آیا MNA کا. پھر ایک شرط رکھی, میں یونٹ سیکٹر نہیں بیٹھا کروں گا, میرا یہ کام نہیں, مجھ سے کام کرا لو. کراچی کی بہتری کے لیے, سندھ کی, پاکستان میرے ملک کی بہتری کے لیے کام کیا. لیکن ادھر بھی نہ کھانا ہے نہ کھانے دینا ہے, اور الٹی سے کام نہیں کرنا, اور پھر پروٹوکول کے بغیر گاڑی میں گھومنا, تو ایزی ٹارگیٹ تھا. تو اسی وجہ سے دشمنی بنی. اچھا یہ آپ کی ملاقات الطاف حسین صاحب سے ہوئی ہوگی جب 2014 کی بات ہے کہ میرا بس ویزا انگلینڈ کا لگا ہوا تھا, ختم ہو رہا تھا, اور مجھے کبھی جانے نہیں دیا گیا, کیونکہ یہ ان کو بھی پتا تھا جو رابطہ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یار یہ کام کرتا ہے, یہ سچا بول دے گا اور ہماری شاید کوئی پول پٹی کھول دے گا. خیر آخری 9 دن باقی تھے تو اتفاق سے بیٹھا ہوا تھا تو فون آیا. میں آ سکتا ہوں؟ بولا آ جاؤ. کس نے منع کیا؟ ڈائریکٹ فون کیا. تو ان کی سب کی دوسرے دن چلا گیا. عموماً وہ کبھی آتے نہیں تھے آفس پہ, وہ تھانوی صاحب کو سینیٹر بننا تھا, وہ تھانوی صاحب پہنچے تھے, اس کی وجہ سے وہ آ گئے تھے. تو میری تو کوئی پرسنل ملاقات نہیں ہوئی, تھانوی صاحب کی تو 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی. لیکن مجھے یہ کہا تھا کہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہو, ادھر آ کے بیٹھ جاؤ سال بھر. میں دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی میری کہ سال ادھر بیٹھ جاؤں گا تو میرا گھر کیسے چلے گا, میں تو نہیں اس سسٹم سے پیسے اٹھاتا نا. تو اس کے بعد دوبارہ میں نے ویزا انگلینڈ کا لگایا نہیں, کہ مجھے لگا ہوا ویزا تو مجھے جانا پڑا. یہ سیدھی بات ہے. میں گھر, میری ماں حیات تھی, والدہ حیات تھی, بیوی بچے تھے اس وقت تک, 3 بچے تھے میرے, 3 بچے ہیں اب اللہ کا شکر ہے, اور ان کی پڑھائی تھی, اور پڑھائی پہ کمپرومائز میرے دادا نے نہیں کیا تھا. میرے والد علی گڑھ یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے اس زمانے کے 1955-56 کے. تو تعلیم تو ہمارے ہے. آج بھی جب MNA بنا تھا, ایئرپورٹ سے ایک کتاب جاتے ہوئے لیتا تھا, واپس آتا تھا وہ پڑھ چکا ہوتا تھا, چاہے 2000 صفحے کی ہو, 3000 کی ہو, 4000. میرا اکنامکس فائنانس بیک گراؤنڈ تھا, تو میں ورلڈ بینک کی میٹنگ اٹینڈ کیا, IMF کی کیا اپنے خرچے پہ. پارلیمنٹری نیٹ ورک فرانس کا ممبر بن گیا تھا میں, تو مجھے دعوت آتی تھی, اپنے خرچے پہ جانا پڑتا, تو مجھے لرننگ ملتی تھی. تو میں نے 2014 کے اندر ورلڈ بینک میں سنا کہ دنیا کا پولوٹڈ شہر جو ہے نا وہ لاہور ہے. تو میں نے سوال کیا سے, میں نے کیسے, ہمارے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں نے آ کے اسمبلی میں بتایا تو بولا پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات کرتے, 14 کی بات کر رہا ہوں. آج 21, 22, 23, 24 میں دنیا کا پولوٹڈ شہر کون سا ہے؟ لاہور ہے یا دلی ہے یا کراچی؟
اب تو ملتان گجرانوالہ سب ہو گئے. ہم کام نہیں کرتے, ہم صرف بھرم کرتے ہیں. بالکل بالکل بھرم کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے نہیں ہیں. ووٹ لینا ہوتا ہے نا گاؤں دیہات میں, بھائی میرے کیسے, جی جناب, ووٹ لینے کے بعد اس کو پوچھو تو جی گھر میں پانی آ رہا ہے, تمہارے بچے مر رہے ہیں, کوئی دواخانہ ہے؟ اور پاکستان میں بھی سب سے زیادہ جو ڈیٹوریشن ہوئی ہے نا وہ سندھ میں یا پھر اسپیسیفکلی کراچی میں ہوئی ہے, تو وہ بڑھتی جا رہی ہے. میں بھی کراچی میں پیدا ہوئی پلی بڑی, آج بھی دیکھتی ہوں بہت ساری چیزوں کا افسوس ہوتا ہے. خیر وہ بھی اس حوالے سے بھی کریں گے. ایم کیو ایم میں آپ کام کرتے رہے, آپ کا پولیٹیکل کریئر رہا, اور اس کے بعد پی ٹی آئی میں تو میں گیا تھا, اور خان نے مجھے کہا تھا کہ بھائی 252 جو سیٹ تھی اس سے الیکشن لڑ لو. ان میں سے بھی کچھ ایسے جراثیم تھے اور ہیں جو سندھ میں سنبھالتے تھے. ان کو پتا تھا اگر اس کو سیٹ مل گئی تو یہ دیکھ کر صدر بھی بن جائے گا, اور ہو سکتا ہے بن جائے, کیونکہ میرے کو کام سے محبت ہے. کراچی بہتر ہوگا, پورا پاکستان بہتر ہو جائے گا, میری سوچ یہ ہے. لوگ جب یہ بات کرتے تو اندرونی والے لڑتے ہیں, کراچی کیا, سندھ جو پارٹ نہ ہے, سندھ جو پارٹ ہے, سندھ جو کیپٹل ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن شہر بہتر ہوگا, اکنامی انجن بنے گا. تو وہاں بھی انہوں نے پالیٹکس کی, اور پھر خان کو بولا یہاں بھر لو. مجھے فارم کے لیے کراچی بھیجا خان نے. اس کے بعد 1.5-2 مہینے دیکھا ان کی حرکتیں نا, آپس میں لڑنا, پھر ماشاء اللہ شغل تو اللہ ماشاء اللہ میں کیمرے پہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتا, لیکن پیسے کھانا. میں نے خان کو سب چیزیں بتائی تھی اس زمانے میں, کیونکہ میں خان کو مضبوط نہیں, خان مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا, تو میں ساری چیزیں بھیجی تھی. تو جب میں گورنر آف سے ملاقات ہوئی تو خان نے مجھ سے یوں ہاتھ ملایا, لٹرلی آپ کو بتا رہی, اور منہ پھر کے ہاتھ ملایا. تو میں نے بولا یار اس کو خود کو نہیں پڑی, کہ اگر یہ ایگزامپل بناتا نا کہ کراچی پنجاب کدھر کے بھی ایم این پی کھا رہا ہے, کرپشن میں انوالو ہے, اس کی انکوائری کراتا, فارغ کرتا نا, تو ماحول بہتر ہو جاتا. میں نے چھوڑ دی, اور چھوڑ کے اس کے بعد بڑی پریشر آیا کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ, یہ پارٹی کون کرے, دوستی نہیں. آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کرو کام. ہمارا ورلڈ میمن کا ایک مٹی بنا ہوا ہے, میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ, شاید آپ نے دیکھا ہو نہ دیکھا. ہم اسکل ٹریننگ دیتے ہیں. میں 8 سال کو چیئرمین رہا اس کا, آج بھی شہزاد بھائی ہمارے شہزاد چلاتے ہیں اس کو. وہاں پہ 3 لاکھ بچوں کو پڑھا چکے ہیں, جن کو 10,000 کی نوکری نہیں ملتی تھی, آج 1.5-2 لاکھ روپے کما رہے ہیں. تو وہ کام کرو نا ملک کی بہتری کے لیے. اب میں چائنا گیا تھا سارک 2 کے اندر, سارک میں نہیں سوری, چائنا نے اوپن چائنا پالیسی کی, تو پاکستان, انڈیا, بھوٹان, بنگلہ دیش سب سے دے. تو 27 سال کے بعد ان کا ینگ کیڈر کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے. 7 سال کی برتھ ڈے پوری شروع ہوگی نا تو آپ اس لسٹ سے باہر نکل جاؤ گے. ہمارے پارلیمنٹ کے ینگ پارلیمنٹ میں پتہ کتنے سال تک ہے, 40 سال. ینگ ہوتے ہیں 40 سال. سوال ہے آپ سے, 27 سال کے بعد نہیں, ینگ پارلیمنٹرین نہیں ہے وہ, ینگ پارلیمنٹرین ہوگا یہ کہ ینگ پارلیمنٹرین کی ٹیم بناتے ہیں. پاکستان میں اس کو ینگ پارلیمنٹرین ہی سمجھا جاتا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے, اب میں نام نہیں لینا چاہتی, لیکن جو ہمارے ہاں موروثی سیاست چل رہی ہے اس میں تو 40 سال کی عمر میں جا کے ان کو تھوڑا ہوش آتا ہے, ورنہ پہلے تو وہ انفینسی کا پیریڈ چل رہا ہوتا ہے. تو 27 سال کے بعد ینگ کیڈر سے نکل جاتا ہے. تو ایک جگہ پہ وہ ینگ بچے ریسرچ کرتے ہیں, ینگ بچوں کا کام ریسرچ کرنا ہے. تو ایک جگہ لے کے گئے, وہاں گندم اگائی جا رہی تھی. تو مسٹر ہو کر کے تھا ہمارے ساتھ, میں بھول نہیں رہا تھا, مسٹر ہو بتا رہا تھا یہ. تو گندم والے کو بولتا گندم نہیں اگاؤ گے, نیکسٹ گندم نہیں اگاؤ گے, اور یہاں بیری اگاؤ گے. میں نے سوال کیا سے, کہ میں نے گندم تو نیسیسٹی ہے. بولو گندم دنیا میں اس بھاؤ ملتی ہے اور بیری اس بھاؤ بکتی ہے, تو گندم میں بھیجوں گا تو 1 یونٹ آئے گا, بیری جب ایکسپورٹ کروں گا مجھے 2.5 آئیں گے, 1.5 بچ رہا ہے نا میرے ملک کو. اب یہ سوچ ہے ہمارے یہاں, تو رحیمیہ خان میں گنے اگانے شروع کر دی جہاں کاٹن اگتی تھی. تو یہ سوچ ہی نہیں ہے نا کون سے علاقے میں کیا ویژن نہیں ہے. اچھا, پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی ایسا پالیٹیشین ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جی یہ اس کو موقع ملے صحیح تو شاید کچھ کر سکتا تھا؟ خاندان سے باہر نکلیں گے تو ہم جمہوریت پروان چڑھائیں گے, سمپل جواب. کسی ایک کا نام آپ کو نہیں لگتا؟ کسی میں بلاول بھٹو میں آپ کو لگتا ہے, اب لوگ کہتے ہیں جی بڑا کچھ وہ سیکھ گئے ہیں اور بڑے سیزنڈ پولیٹیشین کے طور پر سامنے آ رہے ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کروں گا. میں نے آپ سے کیا کہا, جب تک ہم گراس روٹ لیول پالیٹکس پہ نہیں جائیں گے. میں تھا نا, میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میں بنوں گا, ٹھیک ہے نا. آج جس کا نام لینا گناہ ہے اس بندے نے مجھے بنایا نا, میرا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا.
شاید اس وقت میرے کو بولتے ہیں کہ ایم این اے کا ٹکٹ دیتے ہیں لیکن 7 کروڑ روپے دینے 5 کروڑ دینے, میں شاید 10 لاکھ بھی نہ دے سکتا. میں ایڈمٹ کرتا ہوں. بالکل. پاکستان میں جمہوری پارٹی کون سی ہے؟ ٹرو جمہوری پارٹی بتاؤ مجھے. آپ اینکر ہوں, صحافی ہوں, میں آپ سے سوال کروں. ابھی تو ٹرو جمہوری پارٹی کا کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں, جمہوری پارٹی کس کو کہتے ہیں؟ جمہوری سوچ ہونی چاہیے نا. ہاں بالکل جمہوری. کون سی پارٹی میں جمہوری سوچ ہے؟ کسی میں بھی نہیں ہے فی الحال. نہیں ہے. جس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں, اتنا کام پسند کرتا ہوں, جماعت اسلامی. اس کا امیر منتخب ہوتا ہے عوام میں سے, تو وہ اپنا امیر منتخب کرتے ہیں نا. لاکھ اختلاف صحیح. جماعت اسلامی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن جب ہم پاکستان کی پالیٹکس کی پارٹیز کی بات کرتے ہیں تو ان بیچاروں کا سوچتے ہی نہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کا اتنا پازیٹیو امیج ہے کہ یہ سارے جو باقی لوگ ہیں ان کی ہم لڑائی میں زیادہ دماغ لگاتے ہیں. میں نے آپ سے کیا کہا, میرے لاکھ اختلاف صحیح, لیکن وہ اپنا امیر منتخب کرتے ہیں تو الیکشن پروسیس سے کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت اچھی چیزیں ٹھیک ہے نا. نعمت اللہ سب سے شاندار میئر تھا, افغانی بہت اچھا میئر تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم تعریف نہیں کرتے اس لیے کہ نہیں یار میں اس پارٹی کا ہوں, میرا لیڈر ناراض ہو جائے گا. اب یہ جو خدمت کی آپ بات کر رہے ہیں, پیسے جمع کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہمارے یہاں تو ابھی پچھلے دنوں نہیں بلکہ 1 سال پرانی ہی بات ہو گئی جب یہ ٹیلی ویژن پر خود میں نے ہی نشر کی تھی خبر کہ ہمارے یہاں تو ایک دن کا جو پروونشل اسمبلی کا خرچہ ہے ایک دن کا وہ 2 کروڑ ہے. پاکستان جیسے ملک میں 2 کروڑ ہے اور 4 اسمبلیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ہر کسی کے خرچے ہوتے ہیں. اب اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا لوازمات ہیں, پھر جو اس میں ممبرز ہیں, پھر آپ کی اور جو یہ پوری پولیٹیکل مشینری چل رہی ہے ان کے جو سب کے خرچے ہیں, پھر بیوروکریسی ہے. مطلب ہمارے پاس تو ہم تو ایسے ہی چلا رہے ہیں جیسے شاہانہ انداز میں, جیسے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں ایگری کرتا ہوں. پاکستان میں صوبے بن جائے نا تو خرچے کیوں زیادہ ہے. جیسے نیشنل اسمبلی ہے, کراچی سے جاؤ گے تو آپ کو ایم این اے کو 15 ٹکٹ ملیں گے. ٹھیک ہے نا, 15 ٹکٹ ملیں گے سال بھر کے. لیکن ہمارے تو 32 سے زیادہ ٹکٹ خرچے ہوتے تھے, جیب سے پیسے دینے پڑتے تھے ہم کو, کیونکہ میں کسی سے لیتا نہیں تھا تو اپنی جیب سے ہی خرچہ ہوگا. اگر مختلف ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن جائیں تو کراچی کے بندے کو اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا, کراچی کے بندے کو ہو سکتا ہے حیدرآباد جانا پڑ جائے, ماتلی کے بندے کو گوٹکی جانا پڑ جائے, سوری ادھر کا نواب شاہ کے بندے کو شاید ادھر جانا پڑ جائے. ٹریول ڈسٹینس کم ہو جائے گا, آپریٹنگ ایکسپینس کم ہو جائے گا, اور پاکستان پہ گرپ اچھی ہو جائے گی صوبوں کی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی. ہوتا کیا, میں جب ایم این اے تھا تب میں نے کہا تھا پارلیمنٹرین کو بیوروکریسی کو گاڑی مت دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے, بیوروکریسی گاڑی نہیں, میں نے دو گریجویٹی اور پینشن فنڈ ہوتا ہے اس سے لے لو, بینک سے لون دلا دو. اس سے ہوگا کیا, مجھے بولا. میں نے اس سے ہوگا یہ کہ وہ گاڑی 10 سال تک استعمال میں رہے گی کیونکہ اس کی رقم لگی ہوگی. آج سرکاری گاڑی 2 سال 3 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. منسٹریوں کی گاڑیاں, بعض گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں, مطلب ان کے خاندانوں میں چل رہی ہوتی ہیں. تو پاکستان کی ذہن سازی کرنے کے, پاکستان نصرت صاحبہ غریب ملک نہیں ہے, غریب ملک نہیں ہے. پاکستان کی سوچ غریب ہے. یہ جب سوچ امیر ہو گئی نا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, میں نے کیا, اب ہر آدمی انگلی اٹھاتا ہے. مجھے بتاؤ آپ سمیت سبھی جو میڈیا پرسن ہے, کیا وہ سب کلین ہے؟ نہیں. ہر انسان ہے نا, بالکل انسانوں میں اچھا ہو سکتا ہوں, برا ہو سکتا ہوں, لیکن دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے یہ بھی تو سوچ لیں اپنے حصے کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنے کی ضرورت ہے. آپ ٹی وی پروگرام دیکھو شام کے 5 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک, میڈیا ٹاک شو, پاگلوں کی لڑائی ہوتی ہے. اور صبح اٹھو, جیسے میں صبح اٹھ کے یہاں پہ دیکھتا ہوں ٹی وی, یہ رات کو جس وہاں کی صبح ہوتی ہے, ایک ٹینکر نے اس کو کچل دیا, یہ لٹ گیا, اس کو اٹھا گیا, اس نے شادی کی, اس کو اٹھا لیا, اس کو قتل کیا. نہیں, کوئی پاکستان میں پروگرام دیکھتے ہو جس میں کہا گیا کہ ہمارے یہ لوگوں نے اچیو کی, ہم اس فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں, ہم اس طرح زر مبادلہ بڑھا سکتے ہیں. آپ ایجوکیٹ کرنے والے بنو نا, میڈیا چینل نیگیٹو خبر کو خبر بولتے ہیں. میں نے بہت کیا, لیکن میں آپ کو اس میں ایک بات بتاؤں, پھر بات کہیں اور بھی نکل جائے گی. اس میں ریٹنگ جو ٹی وی چینلز کا اپنا ہوتا تھا, شاید ہماری ذہن سازی بھی ایسے ہو چکی ہے کہ ہم سنسنی دیکھنا چاہتے ہیں. بہت کیا میں نے, انسنگ ہیروز کو کوئی ریٹنگ ہی نہیں ہے. ایجوکیشنل باتیں کریں, ریٹنگ ہی نہیں ہے. شادیاں کرائیں, ریٹنگ آ جائے گی. اور کام کریں, صبح کے پروگرام یہی ہوتا تھا. اس میں کسی کو برا یا غلط نہیں کہہ رہی ہوں, ظاہر ہے ان سب کی مجبوریاں ہیں, ریٹنگ تو لانی ہے. تو جہاں آپ نے ایجوکیشنل بات
بات کی, جہاں آپ نے سیریس بات کی, دماغی بات کی, جہاں آپ ان بچوں کو لے کر آئے, نوجوانوں کو لے کر آئے کہ بھائی اس کو یہ تمغہ ملا ہے, اس کو یہ ایوارڈ ملا ہے, وہاں ریٹنگ ہی نہیں ہے, کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا, اس کی فیملی کے لوگ دیکھتے ہیں بس. سو ہمارا کرکٹ ہی سارا وقت چل رہا ہوتا ہے, کیا دوسرے گیم نہیں تھے؟ جہانگیر خان دنیا کا بیسٹ پلیئر تھا ہمارا, جہانگیر خان, جان شیر ورلڈ ریکارڈ ہولڈر, جہانگیر کا لیجنڈ پتہ نہیں ڈکلیئر کیا گیا. تو کبھی ہم نے جہانگیر خان کا انٹرویو لے کے بولا کہ بھائی تم آ کے 500 لڑکوں کو سکھا, چلو یہ کمپنی پیسہ دے گی, کسی کمپنی نے اسپانسر کیا نہیں کیا نا. پہلے بہت لوگوں کو, اسپورٹس مین کو اسپانسر بھی کیا جاتا تھا. ہاں, یہ کب سے ختم ہوا, کب سے ختم ہوا یہ تو مجھے یہ آپ بتائیں گے. کرکٹ کا جو ڈومیسٹک کرکٹ کا تھا عمران خان نے ختم کیا. انٹلیکچوئل پراپرٹی بھٹو صاحب نے تباہ کی, وہ سارے اسکول نیشنلائز کر دی, کالج نیشنلائز کر دی نا, تو ساری ٹیمیں ختم ہو گئی. پہلے حبیب پبلک اسکول کی, اور اسی اسکول کی, ڈی جے کالج کی, اور آدم جی اسکول کی تھے نا, ان کی ٹیمیں ہوتی تھی نا. تو بیسک گرو جہاں ہونی ہے نا, وہاں ہم نے لاک لگا دیا. اب جب 40 سال کا ہو جاتا ہے, اس سے بولتے تو یہ کام کر, تو ایم این اے بن جا. اچھا, اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ والی باتیں تو کافی ہوئی, آج کل بڑا چرچا ہے, ایک فلم آ گئی ہے دھرندر, اور وہ پاکستان کے, مطلب میری ایک دوست کہہ رہی تھی کہ بھائی کچھ نہیں ملا, لیاری میں پہنچ گئے اور لیاری پہ فلم بنا لی. سو اس کے بارے میں دیکھ بھی لیا آپ نے؟ جی میں نے دیکھا. ہاں, تو کیا کوئی فیڈ بیک ہے آپ کا؟ دیکھیں, میں ایک بات جانتا ہوں, پاکستان میرا پہلے, سب سے پہلے میرا پاکستان. مشرف کہتا تھا نا پاکستان کم فرسٹ, ہم ہر آدمی کو چاہیے پاکستان کم فرسٹ. ایگزیکٹلی. ابھی جو فلم بنی ہے رحمان ڈکیت, تو شاید 2008 میں یا 9 میں مر گیا تھا. اس کی فلم آج کی یاد آئی, کیونکہ پاکستان نے جو جنگ لڑی اور طیارے گرائے, تو اپنی ہزیمت کو مٹانے کے لیے انہوں نے کیا. اور ان میں دیکھیں کیا غلطی کی, اس میں غلطی کیا ہے کہ رحمان ڈکیت کو مار دیا جاتا ہے. اس سے پہلے وہ جو ان کا ایجنٹ ہے وہ کہتا کیا ہے کہ پورا لیاری نہیں, پورا کراچی کنٹرول چاہیے. یعنی رحمان ڈکیت کے بعد 2009 کے بعد جتنی لوٹ ماری ہوئی, قتل و غارت ہوئی, اس کا مطلب انڈیا نے اپروو کیا نا کہ میں ہوں وہاں پہ. اور جو وہ لڑکا جاتا ہے جس ہوٹل میں جاتا ہے لیاری میں, وہ بندہ جو چائے بیچ رہا ہوتا ہے وہ ایجنٹ پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے نا. تو غلطیاں ان سے ہوئی اس فلم میں, لیکن آخر میں جو 1.5-2 منٹ انہوں نے لیا ہے پاکستان کی فوجوں کو بدنام کرنے کے لیے, پاکستان کی پارٹی, ٹھیک ہے پارٹیوں کا کردار تھا, ہر پارٹی کا کچھ نہ کچھ کردار تھا کرمنل میں, وہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایک بھی انسان کی جان کی قیمت میری جان کی قیمت سے زیادہ ہے. لیکن پاکستان نے کیا کیا, میں تو بولتا ہوں, میں نے ابھی آنے سے پہلے بولا, سمجھوتا ایکسپریس کی ریسرچ کر لو. سمجھوتا ایکسپریس میں میری آئی ایس آئی تھی کہ ان کی را تھی, سمپل. ٹھیک ہے, وہ کون سا واقعہ کشمیر میں ہوا تھا, آ کے گولیاں مار دی اور اسی وقت ایف آئی آر لکھ گئی. تو آپ کے پاس موضوعات نہیں, لیکن انڈیا کو ہزیمت کا سامنا اسی لیے اب ذہن سازی کر رہا ہے, اسپیشلی دنیا میں ایک ذہن سازی کر رہا ہے. اب اس کا ترجمہ بھی کسی زبانوں میں آئے گا, اور اس کا دوسرا پارٹ بھی آئے گا. ہاں, اب اس میں کہا جا رہا ہے پاکستان کیس کرے گا, اور انٹرنیشنل کورٹ میں. دیکھیں کیس کیسے کرے گا, کسی کا نام نہیں لیا گیا سوائے 2 آدمی کے, سوائے ایک تو ڈپارٹمنٹ آئی ایس آئی کا, ٹھیک ہے, بٹ دیٹس اے بگ تھنگ. مطلب نہیں آئی ایس آئی کا نام نہیں, وہ فوج, سنیں میری بات, وہ فوج دوسری فوج کرتی ہے, تو اس پہ تو آپ کیس نہیں کر سکتے. ہاں, الطاف کوئی تھا, کوئی کھانانی, اور پتہ نہیں جاوید کھانانی کا نام لیا گیا, اور شکلیں دکھائی, ان کا بورڈ بھی دکھایا, تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں کیس کرنے سے کچھ نہیں ہے, یہ آپ کی ذہن سازی کر رہے ہیں یہ فلم سے کہ آپ کا معاشرہ برا ہے, آپ کا معاشرہ کرمنل ہے. ہمیں ایسی فلمیں بنانی چاہیے, ایسے ڈرامے. اب سارے ڈرامے دیکھتے ہو, یہ سارے چینلز پہ آتے ہیں, کیا ہوتا ہے, عشق و محبت کی کہانیاں ہوتی ہیں, پھر وہ ایسے ایسے عشق نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ میں تو میڈیا سے سنتا ہوں کہ وہ چاچا بھتیجے سے عشق کر رہا ہے, تو پتہ نہیں کس کس معاشرے پہ. ہمارا جو فوکس کیا ہونا چاہیے کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں. ہمیں فلم ایسی بنانی چاہیے کہ ہم دکھائیں کہ ہم امن کے علمبردار ہیں, لیکن جب جنگ تھوپی جائے گی تو جواب دیں گے, اور جواب دینا وہ جواب ہم نے دیا بھی, دیا ہے. اسی کی ہزیمت کے لیے تو فلم بنائی گئی ہے, وہ 2008-9 میں مر گیا, اس کے اوپر فلم بنائی ہے. لیکن یہ میرے خیال میں انڈیا کی طرف سے ہمیشہ ہی رہا ہے, بے تحاشا فلمیں بنی ہیں جس میں انہوں نے یہ ایجنسیز کے حوالے سے باتیں کی ہیں,
ایک ہی فلم انہوں نے شاید چائنا کے حوالے سے بنائی تھی, باقی یوزلی فلموں میں وہ میں پاکستان وہی کے حوالے کہہ سے رہا ہی ہوں, بناتے میں ہیں, وہی کہہ اور رہا ہوں. پاکستان نے کبھی بھی اس کا ایسے جواب تو نہیں دیا, لیکن ہاں پاکستان کی جس طرح ڈرامے ہمارے یہاں یا فلمیں کوئی ایسی بنی جس میں فوج کا کردار دکھایا گیا اور جس کو ہمارے ینگسٹرز نے, ہمارے لوگوں نے بڑے دل سے اس کو اپنایا, پسند کیا, تو آئی تھنک وہ والی بات آپ کی صحیح ہے کہ اس طرح سے کام ہونا چاہیے. جواب ایسے ہی ہونا چاہیے, جب آرٹس کی فارم میں سوال جواب ہو رہے ہیں تو پھر اسی فارم میں ہونے چاہیے. لیکن وہ گانا آیا تھا, مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, ہاں ٹھیک ہے نا, تو پڑھانا کیا ہے دشمن کے بچوں کو؟ پڑھاؤ یہ کہ ہم یہ کر رہے ہیں, تم یہ کر رہے ہو. بالکل ہم کہتے ہیں ٹریڈ ہونا چاہیے, تعلقات اچھے ہونے چاہیے, تم بولتے نہیں پاکستان خراب ہے ہر وقت. تو پڑوسی دیشوں میں, پڑوسی ملکوں میں تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اتنی بڑی مارکیٹ ہم بن سکتے, چائنا, رشیا, انڈیا, افغانستان, ایران, ہے نا, لوکل مارکیٹ سے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن انڈیا سارک کنٹری میں بھی اپنی ہٹ درمی کرتا ہے, آئی سی سی میں بھی اپنی ہٹ درمی کرتا ہے. یہ کون سا طریقہ کہ پاکستان ٹیم نہیں بھیجیں گے, ہاتھ نہیں ملائیں گے؟ کیا سکھ مائنڈ بولتے ہیں اس کو, یہ سکھ مائنڈ ہو گئے. مطلب کیا مطلب, تمہاری کرکٹ ٹیم ہاتھ نہیں ملائے گی, تمہاری والی بال کی ٹیم میرے ٹیم کے ساتھ کھیل رہی ہے, ہاتھ بھی ملا رہی ہے, دوسری ٹیمیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, تو بند کر دو نا ان کو, کر دو بند. تو سوچ سوچ ہے, بیمار سوچ ہے. پازیٹیو سوچ کے ساتھ زندہ رہنا ہے, اس معاشرے میں رہنا ہے, اور اس دنیا میں ہر ملک سے تعلق. دیکھو امریکہ ہے, ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اسٹرانگ کرو. امریکہ کیونکہ اس ملک کے پریزیڈنٹ ہے, وہ کسی اور ملک کے پریزیڈنٹ نہیں ہے. آپ کو اچھا لگے برا لگے, اس نے کہا میں امریکہ کو مضبوط کروں گا, اور سخت فیصلے لیے نا, اپنے ملک کے لیے لیے نا, تو یہ ملک کے لیے اچھا ہوا. کسی کو کتنا بھی اختلاف ہو, لیکن اس بات پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنے ملک کے لیے ہی از دا بیسٹ, اپنے ملک کے لیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹرمپ نے جو باتیں کی ہیں نا, یہ مشرف نے پہلے باتیں کی تھی, پاکستان کم فرسٹ, لیکن کیوں کہ وہ کراچی سے تھا, اور وہ کیوں کہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا, زمیندارہ وڈیرا نظام, خاندانی سیاست, اس سے باہر تھا وہ, اور ایک فوجی تھا. تو آپ کے پاس بہانہ مل گیا کہ ایک ڈکٹیٹر ہے, لیکن اس ڈکٹیٹر نے جو بلدیاتی سسٹم دیا تھا, پورا پاکستان ترقی کیا تھا اس سے. پورے پاکستان نے 2010 میں 9 میں اکانومی کی کیا صورتحال تھی پاکستان میں, we all remember. جس نے کام اچھا کیا میرے ملک کے لیے, چاہے وہ کیسا بھی ہو, چاہے پیپلز پارٹی اچھا کرے, نواز اچھا کرے, عمران خان اچھا کرے, ایم کیو ایم کرے, اے این پی کرے, میرے ملک کے لیے جو کام اچھا. لیکن دوسری بات, میرے ملک کے لیے جو خراب کرے اس کے لیے بھی میں کھڑا ہوں. صرف اس لیے نہ کروں کہ میں پنجابی ہوں تو پنجابی پارٹی کے لیے, پٹھان اس کے لیے, مہاجر اس کے لیے, سندھی اس کے لیے, پاکستان کی بہتر کرو. رشید گوڈل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا, آپ کی تشریف آوری کا, بڑا مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے, اور آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا. اب تو آپ پاکستان, امریکہ, ادھر ادھر فلائی کر رہے ہیں, and I think you are enjoying your time. میں سوچتا ہوں کہ اللہ پاک نے جہاں جہاں پہنچانا ہوتا ہے نا, اس کے ذریعے بناتا ہے. بالکل. شاید گولیاں نہ لگتی تو پاکستان بھی نہ, امریکہ بھی نہ آتا کبھی دیکھنے کے لیے. 4 سال تو ویزا لگا ہوا تھا. تو اللہ کے ہر کام میں اسباب ہیں, لیکن میں بولتا ہوں, سارے پاکستانی سے بولتا ہوں, ادھر بیٹھے ہوئے جو, اب جس ملک میں رہو اس ملک کی خدمت کرو. آپ کو نیشنلٹی دی, اس ملک کی خدمت کرو. بالکل, اپنے ملک کو بھی یاد رکھو, اپنے ملک کو یاد رکھو, لیکن سارے دن چوکھٹ پہ بیٹھ کے پاکستان کی پولیٹکس لے کے مت بیٹھو. اگر اتنا ہی سیاست کا شوق ہے, یہاں کے سینیٹر, یہاں کے کانگریس مین بنو, یہاں کے بن جاؤ. تھینک یو سو مچ. ہم آپ سے دوبارہ وقت لیتے رہیں گے, آپ آتے رہیے گا ہمارے شو میں, اور اسی طرح ہم گپ شپ لگاتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ونس اگین. آپ سب اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اینڈ دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی ہائیبرڈ ون کنسٹرکشن. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.